we should know the concept of God in that religion. And in order to understand any religion in the right perspective, we should look at the authentic sources. We should look at the sacred scriptures of that religion. I started my talk with a quotation from the glorious Quran, from Surah Al Imran, chapter number 3, verse number 64. Qul ya ahlal kitab, say, O people of the book, ta'alaw ila kalimatin sawa'in bayna wa baynakum, come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illa Allah, that we worship none but one Almighty God. Wala nushrika bihi shay'a, that we associate no partners with Him. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ, that we erect not among ourselves lords and patrons other than Allah. فَإِن تَوَلَّوْا, if then they turn back, فَقُولُوا اشْهَدُوا, say ye bear witness, بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, that we are Muslims bowing our will to Allah subhanahu wa ta'ala. This verse of the glorious Quran, it is the master key for doing da'wah. It shows us how to talk to different types of people of different religions. What does it say? Ta'alaw ila kalimatin sawa'in bayna wa baynakum, come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illa Allah, that we worship none but one Almighty God. One thing common, alhamdulillah, in all the major world religions is that the followers of that religion, the God which they worship, they believe He is the same for themselves as well as for the others. For example, the God which the Hindus worship, they believe He is the same for the Hindus as well as the non-Hindus. लोग से गुजारिश है क्या उर्दू में लेक्चर हो, क्योंकि काफ़ी लोग को अंग्रेज़ी दुश्वारी हो रही है, समझने में मुश्किल हो रही है। तो मैं इंशाअल्लाह उर्दू में बात करूंगा। आज के इस तकरीर का मौजू है मजहब का सही तसव्वुर। मजहब का मतलब क्या होता है? Religion, according to the Oxford Dictionary, means a belief in a superhuman controlling power, a personal God or God that deserve worship and obedience. मतलब ईमान रखना या खुदा में मानना, एक खुदा में या मुख्तलिफ खुदा में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से ये मतलब होता है रिलीजन का। आप ईमान रखते हैं एक पर्सनल खुदा में
یا کوئی خدا میں. So this is the definition of religion according to the Oxford Dictionary. اگر آپ کو کوئی مذہب صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو ضروری ہے کیا آپ مذہبی کتاب پڑھے وہ مذہب کا، اور خدا کا تصور وہ مذہب میں آپ جانیں. تو کوئی بھی مذہب صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ ضروری ہے کیا آپ خدا کا صحیح تصور وہ مذہب میں جانیں، based on the authentic sources, based on the sacred scriptures of that religion. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کیا ہم ایک خدا کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، that we erect not among ourselves lords and patrons other than Allah. اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت میں فرما رہے ہیں کیا ہم جب اہل کتاب سے بات کر رہے ہیں تو یکسانیت کے اوپر بات کرنا چاہیے، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں. وقت کی قلت کی وجہ سے سارے مذہب کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں، تو آج کے اس تقریر میں ہم انشاءاللہ 4 مذہب کا تصور کا ذکر کریں گے. جوڈائزم، ہندوازم، کرسچینٹی اور اسلام. پہلے انشاءاللہ ہم ہندوازم کا صحیح تصور کے بارے میں ذکر کریں گے، اور ہم ہندوازم کے بارے میں ذکر کریں گے اور خدا کا تصور ہندوازم کے بارے میں بیسڈ آن دا آتھینٹک سورسز. اور میں یہ کہنا بھول گیا تقریر سے پہلے، کیا میری تعلیم انگریزی اور عربی میں ہوئی ہے گریڈ 12 تک، اے لیولز تک، اور اس کے بعد میری تعلیم عربی میں ہوئی ہے ماسٹرز، بیچلرز اور ماسٹرز کی. تو اس تقریر میں کافی غلطیاں ہوں گی، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے اوپر توجہ دیں گے. تو اگر آپ کوئی کامن ہندو سے پوچھیں گے کیا آپ کتنے خدا میں مانتے ہیں، in how many gods do you believe، تو کوئی کہیں گے ایک، کوئی کہیں گے 3، کوئی کہیں گے 10، کوئی کہیں گے 1000، کوئی کہیں گے 33 کروڑ 330 ملین. تو مختلف جواب دیتے ہیں ہندو. لیکن if you ask a learned Hindu who's well versed with the scriptures, he will tell you that the Hindus should believe and worship in only one God. لیکن اگر آپ ایک متخصص کو پوچھیں گے جو ہندو مذہبی کتاب کو جانتا ہے، جو لرنڈ ہندو ہے، وہ کہیں گا کیا ہندو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے. لیکن ہندو ایک فلسفی میں مانتا ہے جسے کہتے ہیں پینتھیزم. عام ہندو کہتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے، پیڑ خدا ہے، سانپ خدا ہے، the tree is God, the sun is God, the moon is God. سانپ خدا ہے، پیڑ خدا ہے، سورج خدا ہے، انسان خدا ہے. اور ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہر چیز خدا کا ہے، پیڑ خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے.
So the major difference between the common Hindu and us Muslims is the common Hindu says everything is God. We Muslims say everything belongs to God. عام ہندو کہتا ہے ہر چیز خدا ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں کیا ہر چیز خدا کی ہے. Everything belongs to God. So the major difference between the common Hindu and us Muslims is the common Hindu says everything is God. We Muslims say everything is God's. G-O-D with an apostrophe S. So the major difference, سب سے زیادہ ڈفرنس, سب سے بڑا ڈفرنس جو ہندو اور مسلمان میں ہے, صرف یہ ڈفرنس ہے اپوسٹرفی ایس کا. عام ہندو کہتا ہے ہر چیز خدا ہے, ہم مسلمان کہتے ہیں ہر چیز خدا کی ہے. Everything belongs to God. اگر ہم اس اپوسٹرفی ایس کا ڈفرنس سالو کر سکتے ہیں, ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. اور اس کو کیسا کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم, come to common terms as between us and you. آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, کیا ہم ایک خدا کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا, اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. تو سب سے اہم چیز ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں. پہلے ہم ہندوازم کا صحیح تصور سمجھیں گے ہندو مذہبی کتاب کے بیسس کے اوپر, اور خدا کا تصور ہندوازم میں سمجھیں گے ہندو مذہبی کتاب کے بیسس کے اوپر. ہندو مذہبی کتاب میں سے جو سیکرڈ کتاب ہے, جو مقدس کتاب ہے ہندوازم میں سے, ان میں سے ایک قسم ہے جسے کہتے ہیں اپنشدز. یہ ون آف دا موسٹ سیکرڈ ہندو اسکرپچرز ہے. چھندوگیہ اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1. It is mentioned Chandogya Upanishad, chapter number 6, section number 2, verse number 1, Ekam Vidityam. خدا ایک ہی ہے اور اس کا دوسرا نہیں ہے. God is only one without a second. ستاشتار اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر آیت نمبر 9, ناچاسیہ کسج جنیتا نچدیپا. Of that Lord, he has got no superior. He has got no lords. He has got no parents. He has got no father. He has got no mother. خدا کا کوئی ماں باپ نہیں ہے, ان کا کوئی سپیریئر نہیں ہے, ان کے والد نہیں ہے اور ان کے والدہ نہیں ہے. ستاشتار اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 19 میں, نا تسی پرتیما استی. Of that God there is no پرتیما. یہ خدا کا کوئی پرتیما نہیں ہے. پرتیما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرتیما کا مطلب ہوتا ہے امیجز, فوٹوگرافس, اسکلپچرز, پینٹنگز, اسٹیچوز, پکچرز, آئیڈلز ایٹسٹرا. Almighty God, he has got no images, he has got no pictures, he has got no paintings, he has got no sculpture. خدا کا کوئی امیج نہیں ہے, کوئی پکچر نہیں ہے. تو اگر آپ ستاشتار اپنشد چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 19 پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کیا خدا کا کوئی امیج نہیں ہوتا ہے. اور ہندو مذہبی کتاب میں سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ ہے بھگوت گیتا. بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 7
آیت نمبر 20 میں لکھا ہے all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship the demigods. And demigods, it refers to false gods, it refers to idols. تو یہ آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے, یہ ورس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیا ہم آئیڈل ورشپ, بت پرستی نہیں کرنا چاہیے. اور ہندو مذہبی کتاب میں سے سب سے سیکرٹ, سب سے مقدس کتاب ہے ویداز. 4 ویدا ہے, رگ وید, یجروید, ساموید اور اتھروا وید. اور یجروید میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں ناتسی پرتیما آستی, of that God there is no pratima. وہ خدا کا کوئی روپ نہیں ہے, کوئی امیج نہیں ہے. Furthermore, یجروید چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 8 میں لکھا ہے Almighty God, He is imageless and pure. Furthermore, یجروید چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 9 میں لکھا ہے اندھاتما پرویشنتی یا اسمبھوتی مپاستے. They are entering into darkness, those who worship the asambhuti, that is the natural things like fire, water, air, etc. ان لوگ گمراہی میں جا رہے ہیں, اندھیرے میں جا رہے ہیں جو اسمبھوتی کو پوجا کرتے ہیں, جو اسمبھوتی کی عبادت کرتے ہیں. اسمبھوتی کا مطلب ہوتا ہے نیچرل تھنگس. مثال کے طور پہ آگ, پانی اور دوسرے چیزیں. اور اس آیت سیم ورس میں یہ چیز کا ذکر ہے, اور یہ ورس میں آتا ہے they are entering more in darkness those who worship the sambhuti, that is the created things. ان لوگ اور گمراہی میں جا رہے, اور اندھیرے میں جا رہے جو لوگ سمبھوتی میں مانتے ہیں, جو چیز بنائی ہوئی گئی ہے, the created things. مثال کے طور پہ ٹیبل, چیئر, بدھ, آئیڈلز ایٹسٹرا. کون کہتا ہے یہ بات؟ یجروید کہتی ہے. یجروید چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 9. Furthermore, اتھروا وید بک نمبر 20 ہم نمبر 58 ورس نمبر 3 میں لکھا ہے دیو مہا اسی, verily great is Almighty God. ہندو اسکرپچرز, ویداز میں سے سب سے مقدس, سب سے سیکرڈ ہے رگوید. رگوید چیپٹر نمبر 1 ہم نمبر 146 میں لکھا گیا ہے. اٹ از مینشن رگوید بک نمبر 1 ہم نمبر 164 منترا نمبر 46. رگوید بک نمبر 1 ہم نمبر 164 منترا نمبر 46. Ekam Sat Viprabhuda Vedante. Truth is one, God is one, but sages and saintly people call him by a variety of names. کیا خدا ایک ہے؟ God is one, but sages and saintly people call him by a variety of name. لیکن جو sages اور جو saints ہے یہ مختلف نام سے خدا کو پکارتے ہیں. اور خدا کے جو نیمز اور ایٹریبیوٹس جو ہندو اسکرپچرز میں اس کا ذکر ہے, no less than 33 names and attributes have been given to Almighty God in the Hindu scriptures in Rigved book number 2 hymn number 1. Furthermore, it is mentioned in Rigved. Rigved میں لکھا ہے بک نمبر 2 ہم نمبر 1 منترا نمبر 3 میں خدا کو برہما کہا گیا ہے. God is referred to as Brahma. And if you translate this into Arabic, اگر آپ اس کا ترجمہ عربی میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے خالق, جس کا انگریزی میں مطلب ہوتا ہے کریٹر. ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کیا Almighty God, اگر کوئی کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریٹر ہے
یا خالق ہے. لیکن اگر کوئی کہے گا آلمائٹی گاڈ خدا برہما ہے جس کے 4 سر ہے اور ہر ایک سر کے اوپر کراؤن ہے, وہ ہر ایک سر کے اوپر ایک چیز پہنے ہیں جسے کراؤن کہتے ہیں, تو ہم اس سے اعتراض کرتے ہیں کیونکہ آپ خدا کو ایک روپ دے رہے ہیں, خدا کو ایک امیج دے رہے ہیں, اور آپ ستاشتر اپنشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 کے خلاف جا رہے ہیں. ایک دوسرا نام جو خدا کو دیا گیا ہے ہندو مذہبی کتاب میں وہ ہے وشنو, اور اگر آپ عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب اپروکسیمیٹلی تقریباً اس کا مطلب ہوتا ہے رب کو ریفر کرتا ہے, جس کا انگریزی میں سسٹینر اور چیریشر کا مطلب ہے. ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہتا ہے کیا وہ رب ہے یا سسٹینر یا چیریشر ہے, لیکن اگر کوئی کہتا ہے کیا خدا وشنو ہے جس کے 4 ہاتھ ہے, who has 4 hands and on one of his right hand, اور ان کے رائٹ ہینڈ میں چکرا ہے جس کو ڈسکس کہتے ہیں, and in his left hand he has the conch and he's flying on the bird of Garuda or reclining on the bed of snakes, کیا وہ اڑ رہے ہیں ایک پرندے کے اوپر جس کا نام ہے گرودا, اور reclining on the bed of snakes, یا وہ کوئی بستر پہ سو رہے ہیں. ہم مسلمان اس سے اعتراض لیتے ہیں کیونکہ آپ خدا کو ایک روپ دے رہے ہیں, آپ خدا کو ایک امیج دے رہے ہیں, اور آپ یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 کے خلاف جا رہے ہیں, اور ستاشتر اپنشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 کے خلاف جا رہے ہیں, جس کے اندر کہا گیا ہے ناتسی پرتیما استی, Almighty God, He has got no image. رگوید میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 8 ہم نمبر 1 ورس نمبر 1, ماں چدان یادوی سنسد, do not worship anyone but Him alone, praise Him alone. اور کئی آیت اس کے علاوہ بھی ہندو مذہبی کتاب میں ہے جس کے اندر ذکر ہے کیا ایک خدا کو ماننا چاہیے. اٹ از مینشن رگوید بک نمبر 8 ہم نمبر 1 منتر نمبر 1, ماں چدان یادوی سنسد, do not worship anyone but Him alone, praise Him alone. It is mentioned Rigved book number 6 hymn number 45 mantra number 16, یا ایک مشتی, worship Him alone, praise Him alone. کیا صرف اس کی عبادت کرو, اس کی تعریف کرو. And the Brahma Sutra, the fundamental creed of Hinduism, جو سب سے اہم چیز ہندوازم میں ہے, فنڈامنٹل کریڈ جس کو کہتے ہیں, وہ ہے ایکم برہم دیوتیا ناستے نہنا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. تو اگر آپ ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ہندوازم کا صحیح تصور پتا چلے گا, اور آپ ہندوازم کا صحیح تصور جانیں گے, اور آپ سمجھیں گے خدا کا تصور ہندوازم میں کیا صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے, صرف ایک گاڈ کی عبادت کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. ابھی ہم کرسچینٹی کا تصور کا صحیح تصور کا ذکر کریں گے بیسڈ آن دا کرسچن اسکرپچرز, بائبل کے متعلق, بائبل کے حساب سے, اور ہم خدا کا تصور کرسچینٹی میں دیکھیں گے اور بیسڈ آن دا بائبل
بائبل کے حساب سے. کرسچینٹی کا صحیح تصور کا ذکر کرنے سے پہلے میں کوئی اہم چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا. Islam is the only non-Christian faith which makes it an article of faith for its followers to believe in Jesus Christ, peace be upon him. اسلام ایک ایسا مذہب ہے, نان کرسچن مذہب ہے, which makes it an article of faith for its followers to believe in Jesus Christ, peace be upon him. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. ایک مسلمان ہو نہیں سکتا ہے تب تک جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان لائے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. He was one of the mightiest messengers of Almighty God. اللہ کے ایک سب سے one of the mightiest messengers of Almighty God, one of the mightiest messengers of Almighty God, اللہ کے اہم پیغمبروں میں سے تھے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کئی معجزات کیے, کئی میریکلز کیے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو جان دی. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو لیپرز تھے ان کو ہیل کیے. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. مسلمان اور جو عیسائی ہے ہم ساتھ میں جا رہے ہیں, لیکن اختلاف کس بات کے اوپر ہے؟ Where are the parting of ways? اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ بہت سے عیسائی یہ مانتے ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. Many Christians they claim that Jesus Christ, peace be upon him, he is Almighty God. لیکن اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے, there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or where he says, worship me. عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں ایک بھی آیت نہیں ہے جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ سے واضح طور پہ کہتے ہیں کیا میں خدا ہوں, یا یہ کہتے ہیں کیا میری عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بھی سٹیٹمنٹ پورے بائبل میں نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ سے کہتے ہیں کیا میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. So Jesus Christ, peace be upon him, he never claimed divinity. In fact, if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, said, it is mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, for I seek not my will, but the will of Almighty God. اس آیت میں Gospel of John, chapter number 5, verse number 30 میں, Gospel of John, chapter number 5, verse number 30 میں, عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, کیا میں خود اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں, جو میں سنتا ہوں وہ میں کرتا ہوں. اس سے پتا چلتا ہے یہ آیت سے کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. In fact, اگر آپ بائبل پڑھیں گے, it is mentioned in the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20. Jesus Christ, peace be upon him, فرماتے ہیں, think not I have come to destroy the law or the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. یہ مت سوچئے کہ میں یہ جو پیغام ہے اس کو ختم کرنے آیا ہوں. I have come not to destroy but to fulfill. لیکن میں آیا ہوں اس چیز کو مکمل کرنے کے لیے.
For till the heavens and the earth shall pass, not one jot or tittle of the law or the commandment shall be broken. For if anyone breaks one of the least of the commandments and teaches men to do so, he shall be called least in the kingdom of heaven. For if anyone keeps the commandments and teaches men to do so, he shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر آپ ایک بھی چھوٹی سی کمانڈمنٹ، چھوٹی سی چیز جو بائبل میں لکھا گیا ہے، اگر آپ اس کے خلاف کریں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے، اور اگر آپ اس چیزوں کو فالو کریں گے جو بائبل میں لکھا ہے تو آپ جنت میں جائیں گے. And Jesus Christ, peace be upon him, he never claimed divinity. Jesus Christ, peace be upon him, عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں. In fact, if you read the Bible, it is mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 24, Jesus Christ, peace be upon him, said, "The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me." It is mentioned in the Gospel of John, chapter number 17, verse number 3, "This is eternal life, that you may know that there is one God, and Jesus Christ, peace be upon him, who thou hast sent." اس آیتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جیسس کرائسٹ پیس بی اپون عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، یا عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. اور گوسپل آف میتھیو میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 16 اور 17 میں، ورس نمبر 16 اور 17 میں ایک انسان عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، "او گڈ ماسٹر، واٹ گڈ تھنگز آئی شوڈ ڈو دیٹ آئی شل اٹین ایٹرنل لائف." عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شخص آ کے کہتا ہے، "او گڈ ماسٹر، واٹ گڈ تھنگز آئی شوڈ ڈو، کیا اچھے چیز میں کروں، واٹ گڈ تھنگز آئی شوڈ ڈو سو دیٹ آئی شل اٹین ایٹرنل لائف، تاکہ میں اچھی زندگی گزاروں، ایٹرنل لائف." Jesus Christ, peace be upon him, responds and tells him, "Why thou call it me good?" عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے، کیوں آپ مجھے اچھا کہہ رہے ہیں؟ There is only one good and that is the Father in heaven. صرف ایک اچھا ہے اور وہ ہے Father in heaven، وہ ہے خدا، وہ ہے Almighty God. And if you want to enter eternal life, you must keep the commandments. جیسس کرائسٹ پیس بی اپون ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جنت میں انٹر ہونا ہے، اگر آپ کو جنت میں داخل ہونا ہے تو آپ کمانڈمنٹس کو فالو کرو، جو احکامات ہے، جو چیز بائبل میں لکھے گئے ہیں اسے فالو کریں تو آپ جنت میں داخل ہوں گے. جیسس کرائسٹ پیس بی اپون ہم نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ مانیے کیا میں الہ ہوں، میں خدا ہوں، میری عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کبھی بھی نہیں کہا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ جو چیزیں بائبل میں لکھی گئی ہے اس پر آپ عمل کریے. اور بک آف ایکٹس میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 2، it is mentioned in the book of Acts, chapter number 2, verse number 22. Verse number 22 mein, "Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by himself, and you are witness to it." A man approved of God. ایک انسان اللہ سے چنا ہوا. A man approved of God amongst you, آپ کے درمیان. A man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by himself, and you are witness to it. تو یہ جو معجزات، یہ جو miracles عیسیٰ علیہ السلام نے کرے، یہ اللہ کے پرمیشن سے، اللہ کی اجازت سے ان نے کیے. اور گوسپل آف مارک میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں، "شما اسرائیلو ادن الہین ادن احد، یرو اسرائیل the Lord our God is one Lord." کیا اے اسرائیل، ہمارا خدا ایک خدا ہے. تو اگر آپ کرسچن اسکرپچرز پڑھیں گے، اگر آپ
عیسائی کی کتاب پڑھیں گے, بائبل پڑھیں گے, تو آپ کو پتا چلے گا کرسچینٹی ان دا رائٹ پرسپیکٹو, عیسائیت کا صحیح تصور اور خدا کا تصور عیسائیت میں. اب انشاءاللہ ہم جوڈائزم کا صحیح تصور کا ذکر کریں گے, اور خدا کا تصور جوڈائزم میں کیا ہے ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے. یہودی کا صحیح تصور. It is mentioned in the book of Isaiah, chapter number 43, verse number 11. Even I am the God, and there is no savior besides me. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی سیویئر نہیں ہے. It is mentioned in the book of Isaiah, chapter number 45, verse number 5. Even I am the God, and there is no God besides me. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. It is mentioned in the book of Isaiah, chapter number 46, verse number 9. Even I am the God, and there is none like me. میں خدا ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے. اور book of Exodus میں لکھا ہے, chapter number 20, chapter number 20, آیت نمبر 3 سے 5 میں, Thou shalt have no other God besides me. Thou shalt not make any graven image of any likeness of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy Lord, thy God, is a jealous God. اور یہ سیم میسج, یہ سیم پیغام ریپیٹڈ ہے, دوہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 7 سے 9 میں. کیا خدا کا کوئی آئیڈل ورشپ نہیں کرنا چاہیے, اس کا امیج نہیں بنانا چاہیے؟ تو اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے خدا کا تصور جوڈائزم میں, کیا ہم ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. ابھی ہم انشاءاللہ اسلام کا تصور کا ذکر کریں گے اور اللہ کا تصور, اللہ کا ذکر قرآن مجید میں جو ہے, the concept of God in Islam. اللہ سبحانہ و تعالی, اگر آپ کوئی بھی انسان سے پوچھیں, کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے اللہ کے بارے میں, اللہ کے ڈیفینیشن کے بارے میں, کہ اللہ کون ہے, سب سے بہترین جواب جو آپ کو دے سکتا ہے وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاخلاص, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 میں, قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ the absolute, the eternal, لم یلد ولم یولد, he begets not nor is he begotten, نہ وہ جنتا ہے نہ وہ کسی کو جنا ہے, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, and there is nothing like unto him, اور کوئی بھی اللہ کے طرح نہیں ہے. یہ ایک 4 سطر 4 لائن ڈیفینیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور اگر کوئی کہتا ہے کیا کوئی خدا ہے, تو اس شخص کو اس سورۃ الاخلاص کے مطابق دیکھنا چاہیے, اور اگر وہ اس سورۃ اخلاص کے ٹیسٹ کو پاس کرے گا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ شخص کے اوپر ماننا کیا یہ خدا ہے. تو یہ ڈیفینیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اٹ از دا ٹچ سٹون آف تھیولوجی. تھیو ان گریک مینس لارڈ, تھیو کا مطلب ہوتا ہے خدا, اینڈ لوجی مینس اسٹڈی, لوجی کا مطلب ہوتا ہے پڑھائی. Thus theology means study of God. تو theology کا مطلب ہوتا ہے خدا کے متعلق پڑھائی کرنا.
the study of Almighty God. And if anyone says that so and so candidate is Almighty God, and if that candidate fits in this 4-line definition, we Muslims, we have got no objection in accepting that candidate as God. کئی لوگ کہتے ہیں کیا بھگوان رجنیش خدا ہے؟ بھگوان رجنیش is Almighty God. آئیے بھگوان رجنیش کو دیکھتے ہیں کیا does he pass the test of سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص کے متعلق دیکھتے ہیں کیا وہ ٹیسٹ پاس کر پاتے ہیں نہیں. پہلی آیت سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. کیا بھگوان رجنیش ایک تھے؟ بہت سے لوگ، سینکڑوں لوگ نے کہے ہیں کیا وہ خدا ہے، اور خاص طور سے انڈیا میں کئی لوگ نے یہ اعلان کیے ہیں کہ وہ خدا ہے، کئی انسان اور کئی لوگ. تو بھگوان رجنیش ایک واحد شخص نہیں ہے جن نے کلیم کیا، جن نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہے. دوسرا پوائنٹ، آیت نمبر 2 سورۃ الاخلاص کی، اللہ الصمد، اللہ the absolute the eternal. کیا بھگوان رجنیش absolute and eternal تھے؟ اگر ہم بھگوان رجنیش کی بایوگرافی پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کیا وہ استھما سے سفر کر رہے تھے. وہ کرونک بیک ایک، ان کو پیٹھ میں پرابلم تھا. He was suffering from asthma, from chronic backache, from diabetes mellitus. ان کو ڈائبٹیز کا پرابلم تھا. آپ سوچئے ایک بندہ، کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ وہ خدا ہے، اور خدا کو ڈائبٹیز کا پرابلم ہے، پیٹ میں پرابلم ہے. He has diabetes mellitus, he has chronic backache. ان کو استھما ہے. تو اسی لیے بھگوان رجنیش کو جب آپ سورۃ الاخلاص کے ٹیسٹ پہ ڈالیں گے وہ پاس نہیں ہوں گے. اور تیسرا جو پوائنٹ ہے، تیسری آیت سورۃ الاخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ وہ کسی کو جنا ہے. He begets not nor is he begotten. ہمیں پتا ہے کہ بھگوان رجنیش وہ مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے، اور 1981 میں وہ USA جاتے ہیں، اور ان کے پاس ماں باپ بھی تھے، اور وہ 1981 میں USA جاتے ہیں اور وہ اوریگون میں ان کا سینٹر شروع کرتے ہیں جسے رجنیش پورم کہا جاتا ہے. اور وہ کئی لوگ کو امریکہ میں he takes them for a ride، ان کو بیوقوف بناتے ہیں. بھگوان رجنیش جب امریکہ میں جاتے ہیں کئی لوگ کو امریکہ میں بیوقوف بناتے ہیں، اور بعد میں امریکن گورنمنٹ بھگوان رجنیش کو پکڑ لیتی ہے، ان کو پریزن میں ڈال دیتی ہے، ان کا قید کر دیتی ہے. اور بھگوان رجنیش کہتے ہیں کیا دی امریکن گورنمنٹ they were slow poisoning me. بھگوان رجنیش کہتے ہیں کیا امریکن گورنمنٹ مجھے زہر دے رہے تھے. آپ سوچئے خدا کو زہر دیا جا رہا ہے، اور بعد میں بھگوان رجنیش کو امریکہ سے باہر کیا جاتا ہے. He is kicked out of America. اور وہ واپس انڈیا میں آتے ہیں اور پونے میں ان کا سینٹر شروع کرتے ہیں. اور اگر آپ پونے میں جائیں گے تو ان کی ٹوم، ان کی سمادھی میں لکھا ہے بھگوان رجنیش، اوشو رجنیش، نیور بورن نیور ڈائی، کبھی پیدا نہیں ہوئے یا اور کبھی بھی نہیں مرے. بٹ وزٹ دی ارتھ، لیکن وہ یہ ارتھ کو وزٹ کیے، وہ اس دنیا کا سفر کیے. بٹ ہی وزٹڈ دی ارتھ فرام دا 11th of December 1931. 11 دسمبر 1931 until the 19th of January 1990.
نہ کبھی پیدا ہوئے نہ کبھی مرے، لیکن وہ اس دنیا کا سفر کیے 11th of December 1931 until the 19th of January 1990. ان کے ٹوم کے اوپر یہ ان لوگ بھول گئے لکھنے کے لیے، کیا انہیں ویزاز نہیں دیا گیا 21 کنٹریز کو وزٹ کرنے کے لیے؟ آپ سوچئے، کیا خدا آ رہا ہے اس دنیا میں اور انہیں ویزاز لگتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں سفر کرنے کے لیے؟ اور آرک بشپ آف گریس یہ کہتے ہیں، کیا if you do not throw Rajneesh out of the country, we shall burn his house as well as the house of his family. اور آخری جو ٹیسٹ ہے سورۃ الاخلاص کا آیت نمبر 4 میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ and there is nothing like unto him. اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ بھگوان رجنیش کے 2 آنکھ تھے، ایک ناک، اور ان کی سفید داڑھی تھی اور وہ سفید کپڑے پہنتے تھے. اگر آپ خدا کو کسی کے بھی ساتھ کمپیئر کریں گے تو وہ خدا ہے ہی نہیں. The moment you can compare God to anything in this world, he is not God. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ and there is nothing like unto him. مثال کے طور پہ اگر کوئی کہتا ہے کیا اللہ یا گاڈ یا خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا زیادہ اسٹرانگ ہے، زیادہ طاقتور ہے، اگر کوئی کہے گا کیا اللہ یا خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے. آپ نام سنے ہوں گے آرنلڈ شوارزنیگر کا، جن کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس، the strongest man in the world, the strongest man in the universe، سب سے طاقتور انسان دنیا میں. اگر آپ اللہ کو کسی کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. The moment you can compare God to anything in this world, he is not God. اگر آپ God کو کسی کے ساتھ بھی کمپیئر کریں گے تو وہ God ہے ہی نہیں. You cannot compare God to anything in this world. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ and there is nothing like unto him. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Say call upon him by Allah or call him by Rahman. By whichever name you call upon him, to him belong the most beautiful names. آپ اللہ کو کئی نام سے پکار سکتے ہیں، لیکن یہ نام خوبصورت ہونا چاہیے. You can call Allah by any name, but it should be a beautiful name. It should not conjure up a mental picture. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Say call upon him by Allah or call him by Rahman. By whichever name you call upon him, to him belong the most beautiful names. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رحمان کے نام سے پکار سکتے ہیں یا رحیم کے نام سے پکار سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے تو کیوں وہ انسان نہیں بن سکتا ہے؟ اگر گاڈ انسان بن جاتا ہے so he will cease to be God. وہ خدا ہی نہیں رہیں گے. کیوں؟ The moment Almighty God becomes a human being, he ceases to be God. Because the qualities of Almighty God and human beings, they are opposite. کیونکہ انسان کے جو کوالٹیز ہے وہ اللہ کے کوالٹیز کے مطابق وہ مختلف ہے، وہ اپوزٹ ہے. مثال کے طور پہ ہم انسان کو نیند کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں، No slumber can seize him, nor is he required to sleep. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہم انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں،
وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, and he feeds but he is not fed. اللہ سبحانہ و تعالی کھلاتے ہیں لیکن ان کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. So the qualities of Almighty God and human beings, they are opposite. And if in the same argument, saying that why can't Almighty God, that if Almighty God can do anything and everything, then Almighty God, he can even lie, na'uz billah. کوئی یہ بھی کہیں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں, نعوذ باللہ. لیکن جھوٹ بولنا, it is ungodly. اور کوئی یہ بھی کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھول سکتے ہیں, نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطٰہٰ, سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں, لا یضل ربی ولا ینسا, my Lord, he does not forget. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, he does not forget. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں بھولتے ہیں. So all these acts, they are ungodly. The moment Almighty God, he does these ungodly acts, so he ceases to be God. To lie, it is ungodly. To forget, it is ungodly. اسی لیے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. Nowhere in the glorious Quran it says that Allah subhanahu wa ta'ala can do anything and everything. What does it say? ان اللہ علی کل شیء قدیر. Allah has power over all things. اللہ کو طاقت ہے ہر چیز کے اوپر. اور یہ کہیں جگہ قرآن میں اس کا ذکر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. In Surah Al-Baqarah chapter number 2 verse number 106, in Surah Al-Baqarah chapter number 2 verse number 109, in Surah Al-Baqarah chapter number 2 verse number 284, in Surah Al-Imran chapter number 3 verse number 29, in Surah Al-Nahl chapter number 16 verse number 77, as well as in Surah Al-Fatir chapter number 35 verse number 1, inna Allah ala kulli shay'in qadir. For verily Allah has power over all things. یہ آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو طاقت ہے ہر چیز کے اوپر, اور جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ البروج سورہ نمبر 85 میں فرماتے ہیں فعال لما یرید. اللہ از the doer of what he intends. So جو بھی اللہ چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں, آیت نمبر 18 میں, سم بکم عمی فہم لا یرجعون. The deaf, the dumb, the blind, they will never return. اور similar message ہے بائبل میں in the Gospel of Matthew chapter number 13 verse number 13, seeing they see not, hearing they hear not, neither do they understand. اور اس میسج ہندو مذہبی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے. It's mentioned in Rigved, book number 10, hymn number 71, mantra number 4, verse number 4. Some see the word, yet they see it not. Others hear the word, yet they hear it not. So, in all of these scriptures, it is explicitly mentioned that you have to worship only one God who has got no images. یہ سارے مذہبی کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے, کہا گیا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے, ایک گاڈ کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی کوئی لوگ اندھے کی طرح بہیو کرتے ہیں. They behave like deaf, dumb and blind. اور یہ لوگ پیغام کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں. تو اگر آپ مختلف مذہبی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا خدا کا تصور, خدا کا صحیح تصور. کیا ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اور بہت سے لوگ ایک فلسفی میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں فلسفی آف اینتھروپومورفزم. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیا they say that Almighty God, He's so pure, He's so holy, He does not know the shortcomings of a human being, so He has to become a human being to know what is good and bad for the human being. کیا Almighty God خدا اتنے مقدس ہے, اتنے پیور ہے, اتنے ہولی ہے, کیا وہ انسان کے جو شارٹ کمنگز ہے,
وہ نہیں جانتے ہیں. تو ضروری ہے کیا خدا انسان بنے تاکہ وہ انسان کے بارے میں جانے. یہ کوئی لوگ سمجھیں گے کیا یہ بہت اچھی لاجک ہے, بہت اچھا منطق ہے. کیا خدا انسان کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو ضروری ہے کیا خدا انسان بنے یا انسان کی طرح آئے تاکہ وہ انسان کے بارے میں چیزیں جانے, انسان کو صحیح طریقے سے جانے. میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا. کیا اگر کسی نے کوئی ڈی وی ڈی پلیئر خریدا ہے, اگر ایک انسان نے کوئی ڈی وی ڈی پلیئر مینوفیکچر کیا ہے تو ضروری نہیں ہے کیا جو انسان نے یہ ڈی وی ڈی پلیئر بنایا ہے کیا وہ ڈی وی ڈی پلیئر بن جائے تاکہ وہ سمجھے کیسا استعمال کرنا چاہیے ڈی وی ڈی پلیئر کا. کیا کریں گا یہ شخص؟ یہ انسٹرکشن مینیول لکھیں گے. یہ انسان نے جو ڈی وی ڈی پلیئر, جو انسان نے ڈی وی ڈی پلیئر بنایا ہے وہ انسٹرکشن مینیول لکھیں گے کہ اگر آپ کو ڈی وی ڈی پلے کرنے کا ہے تو آپ ڈی وی ڈی اندر ڈالیے ڈی وی ڈی پلیئر کے اندر اور آپ پلے بٹن دبائیے. اگر آپ کو آگے جانے کا ہے تو آپ F بٹن دبائیے. اگر آپ کو پیچھے جانے کا ہے تو آپ ریوائنڈ بٹن دبائیے. زیادہ اونچائی سے نہیں گرائیے تو ڈی وی ڈی پلیئر ٹوٹ جائے گا. ڈی وی ڈی پلیئر کو پانی میں نہ ڈالیے ورنہ خراب ہو جائے گا. تو یہ شخص, یہ انسان انسٹرکشن مینیول لکھے گا, ایک کتاب لکھے گا جس کے اندر ذکر ہے کیسا استعمال کرنا چاہیے, کیسا یوز کرنا چاہیے ڈی وی ڈی پلیئر کا. ضروری نہیں ہے کہ یہ انسان جو ڈی وی ڈی پلیئر بنایا ہے کیا وہ ڈی وی ڈی پلیئر بن جائے تاکہ وہ سمجھے کیسا ڈی وی ڈی پلیئر کو استعمال کرنے کا ہے. اسی طور سے اللہ سبحانہ و تعالی گاڈ کو, خدا کو ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان بنے تاکہ وہ انسان کے بارے میں صحیح طریقے سے جانے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر چنتے ہیں انسانوں میں سے اور ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں تھرو دا فارم آف وحی, وحی کے ذریعے سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گاڈ کو, خدا کو ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان بنے تاکہ وہ انسان کے بارے میں جانے. وہ انسانوں میں سے ایک پیغمبر چنتے ہیں اور یہ پیغمبر اللہ کا پیغام انسان تک پہنچاتے ہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کیا اگر ہمیں کوئی بھی مذہب جاننے کا ہے تو ہم یہ مذہب کی مذہبی کتاب پڑھیں, اور اگر ہمیں کوئی بھی مذہب جاننے کا ہے تو ہم فالوورز کو نہیں دیکھنا چاہیے, یہ مذہب کے جو لوگ ہیں انہیں نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ ہم مذہبی کتاب پڑھنا چاہیے, چاہے وہ ہندوازم ہو, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, چاہے وہ اسلام ہو, کوئی بھی مذہب ہو, ہم مذہبی کتاب پڑھنا چاہیے اگر ہمیں صحیح تصور جاننے کا ہے اس مذہب کے بارے میں. اور اگر ہمیں خدا کا تصور جاننے کا ہے کوئی مذہب میں تو ہمیں یہ مذہبی کتاب پڑھنا چاہیے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا اگر ہر مذہب اچھی بات کی طرف بلاتا ہے, مثال کے طور پہ ہندوازم, کرسچینٹی, اسلام, تو اسلام اور یہ مذہبی کتاب میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پہ ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری نہیں کرنا چاہیے, بلاತ್ಕಾರ نہیں کرنا چاہیے, تو اسلام اور یہ مذہب میں کیا فرق ہے؟ Islam, besides focusing on the spiritual aspects, it even focuses on other aspects of life. And Islam, it shows you a practical way how to achieve that state of goodness. اسلام میں آپ کو پریکٹیکل طریقہ دکھایا گیا ہے جس کے اندر سوسائٹی, ہمارا معاشرہ اچھا رہے گا. مثال کے طور پہ ہر مذہب, مثال کے طور پہ ہندوازم, کرسچینٹی اور اسلام, یہ سارے مذہب کہتے ہیں کہ ہم چوری نہیں کرنا چاہیے. اسلام کہتا ہے,
ہندوازم کہتا ہے، عیسائی کہتا ہے، کرسچینٹی میں اس کا ذکر ہے. تو اس میں اور اسلام اور عیسائیت میں کیا فرق ہے؟ تو اسلام اور عیسائیت اور ہندوازم میں کیا فرق ہے؟ سارے مذہب، یہ تینوں مذہب کہتے ہیں کیا چوری نہیں کرنا چاہیے. اسلام besides saying that you should not rob, it shows you a practical way in which people will not rob. اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ چوری نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے it shows you a practical way how to achieve that state of goodness. ایک practical way بتایا گیا ہے جس کے اندر لوگ چوری نہیں کریں گے. اسلام میں یہ کہا گیا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، اسلام میں ایک سسٹم آف زکاة ہے. ہر ایک انسان جس کے پاس مال ہے 2.5% کے سے زیادہ، نصاب لیول سے زیادہ، تو اسے ضروری ہے کہ وہ زکاة دے. اور اگر ہر ایک انسان زکاة دے گا تو یہ دنیا میں پاورٹی نہیں رہیں گی، غربت نہیں رہیں گی. اور اس کے بعد اگر کوئی بھی چوری کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. As for the thief, whether it be man or woman, chop off their hands as a punishment from the Lord for their crime. جو شخص چوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جانا چاہیے. بہت سے لوگ کہیں گے ہاتھ کاٹنا اس 21st سینچری میں، 21ویں سینچری میں، اس زمانے میں، اسلام ایک باربیرک ریلیجن ہے، اسلام ایک پرانا دین ہے. اور یو ایس اے کو لوگ کہتے ہیں کہ بہت ایڈوانس کنٹری ہے. یو ایس اے میں سب سے زیادہ کرائم اور تھیفٹ کیا جاتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یو ایس اے میں ہر ایک انسان جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، نصاب لیول سے زیادہ، 2.5% سے زیادہ، اور اگر وہ چیریٹی دیں گا، زکاة دیں گا، اور اس کے بعد اگر کوئی بھی انسان چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جانا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا جو رابری، جو چوری کا جو ریٹ ہے امریکہ میں، کیا وہ بڑھ جائیں گا یا سیم رہیں گا یا گھٹیں گا؟ بڑھیں گا، سیم رہیں گا یا کم ہو جائیں گا؟ بٹ نیچرل، ظاہر سی بات ہے کم ہو جائیں گا، کیونکہ جبھی بھی آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو ریزلٹس ملیں گا. میں آپ کو ایک دوسری مثال دینا چاہتا ہوں. ہندوازم، کرسچینٹی، اسلام، تینوں مذہب کہتے ہیں کہ یو شوڈ ناٹ مولیسٹ اے وومن، یو شوڈ ناٹ ریپ اے وومن. کیا کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ نہیں کرنا چاہیے؟ تینوں مذہب کہتے ہیں یہ. تو کیا فرق ہے اسلام میں اور ہندوازم میں اور کرسچینٹی میں؟ اسلام besides saying that you should not rape a woman, you should not molest a woman, it shows you a practical way in which people will not molest a woman, in which people will not rape a woman. اسلام ایک پریکٹیکل وے آپ کو دکھاتا ہے معاشرے میں اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو معاشرے میں بلاತ್ಕಾರ نہیں ہوگا. اسلام میں ایک سسٹم آف حجاب ہے، اسلام میں حجاب کا ذکر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں. سورۃ النور سورہ نمبر 24، سورہ چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کیا مرد سے کیا آپ اپنی نظر نیچے کریے،
اور اپنی ماڈesty رکھیے. اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ النور, تو جبھی بھی کوئی انسان ایک عورت کی طرف دیکھتا ہے, ایک مرد عورت کی طرف دیکھتا ہے, امیڈیٹلی فوراً وہ اپنی نظر نیچے رکھنا چاہیے. نظر نیچے رکھنا بہت ضروری ہے. اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں, قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Say to the believing woman that she should lower her gaze and guard her modesty, and display not her beauty except what is ordinary thereof. And tell her to draw her veil over her bosoms, and display not her beauty except in front of their husbands, their fathers, their sons. And there's a big list of mahrams, of close relatives who you cannot marry. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں عورت سے, say to the believing woman that she should lower her gaze, کیا وہ اپنی نظر نیچے رکھے اور اپنی ماڈesty رکھے اور اپنی بیوٹی ڈسپلے نہ کرے. اپنی جو خوبصورتی ہے وہ اس کو نامحرم کے سامنے ڈسپلے نہ کرے, نامحرم کو نہ دکھائے. ایکسپٹ واٹ از آرڈنری دیر آف. اور اسلام میں 6 کرائیٹیریا ہے حجاب کے متعلق, حجاب کے بارے میں, جو صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے. پہلا ہے دا ایکسٹینٹ, جو عام جو ذکر ہے مرد اور عورت کے لیے. مرد کے لیے فرام دا نیول ٹو دا نی, اور عورت کے لیے کامل جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, اللہ کیا جو اب عورت کا جو فیس ہے, جو چہرہ ہے وہ کھلا رہ سکتا ہے, اور ہاتھ صرف. اور کوئی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکنا چاہیے عورت کو, تو اس کے اندر اختلاف ہے. کوئی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھانکنا ضروری ہے. اور ریمیننگ 5 کرائیٹیریا, 5 پوائنٹ جو ہے وہ مرد اور عورت کے لیے سیم ہے. جیسے کہ میں نے کہا, ایکسٹینٹ فار دا مین, ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے, اور عورت کے لیے کمپلیٹ باڈی شوڈ بی کورڈ, کامل جسم, صرف چہرہ اور ہاتھ کھلا رہ سکتا ہے. کوئی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھانکنا ضروری ہے. اور 5 کرائیٹیریا اس کے علاوہ سب مرد اور عورت کے لیے سیم ہے. دوسرا جو ہے, دا کلوتھس دے ویئر اٹ شوڈ بی لوز, اٹ شوڈ ناٹ بی ٹائٹ فٹنگ. جو کپڑے پہنتے ہیں وہ ڈھیلے رہنا چاہیے, ٹائٹ نہیں رہنا چاہیے. دا تھرڈ, اٹ شوڈ ناٹ بی ٹرانسلوسنٹ اور ٹرانسپیرنٹ. ایسے کپڑے نہیں رہنا چاہیے کیا آپ اندر کا جسم دیکھ سکتے ہیں اس سے, جسے ٹرانسلوسنٹ اور ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں. دا فورتھ, اٹ شوڈ ناٹ بی سو گلیمرس دیٹ اٹریکٹس اپوزٹ جینڈر. چوتھی بات جو ہے, چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کیا اتنا جھکپک نہیں ہونا چاہیے کیا دوسرے جو اپوزٹ جینڈر جو ہے اس سے اٹریکٹ ہو. تو عورت ایسے جھکپک کپڑے نہیں پہننا چاہیے جس سے مرد اس سے اٹریکٹ ہو. The fourth is that it should not be so glamorous that attracts the opposite gender. The fifth, پانچواں جو ہے, it should not be that of the opposite gender. دوسرے جنس کا نہیں ہونا چاہیے. مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے اور عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. اور سکسٹھ اور چھٹا آخری پوائنٹ جو ہے, یہ کپڑے غیر مسلمان کی علامت نہیں ہونا چاہیے. It should not resemble that of the unbelievers. مثال کے طور پہ صلیب نہیں, مسلمان صلیب نہیں پہننا چاہیے. تو یہ 6 کرائیٹیریا ہے جو صحیح حدیث میں ذکر ہے حجاب کے بارے میں. اور میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ اگر 2 بہنیں ہیں, 2 عورت جو لاہور کی سڑک پہ چل رہے ہیں, ایک بہن یا ایک عورت ویسٹرن کپڑے پہنی ہے, ایسے لباس پہنی ہے, چھوٹے لباس, منی سکرٹس اور شارٹس. مثال کے طور پہ اس کے کپڑے صرف گھٹنے تک ہے, ویسٹرن کلودنگ.
اور دوسری جو بہن ہے یا دوسری جو عورت ہے وہ حجاب پہنی ہے، کامل جسم، پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، جو اللہ کہ صرف یہ عورت کا چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہے. اور ایک بندہ جو صحیح بندہ نہیں ہے، جو ہولیگن ہے یا ایک لفنگا ٹائپ بندہ ہے، یہ ان دونوں لڑکی کو چھیڑنا چاہتا ہے، ایک لڑکی کو چھیڑنا چاہتا ہے. تو کون سی لڑکی کو چھیڑے گا؟ کیا وہ لڑکی کو چھیڑے گا جو اسلامی لباس پہنی ہے، حجاب، کامل جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ دکھے ہوئے، یا وہ چھیڑے گا جو عورت آدھے کپڑے پہنی ہوئے ہے، کپڑے فار ایگزامپل منی اسکرٹس اور شارٹس صرف گھٹنے تک؟ کون سی لڑکی کو چھیڑے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ یہ لفنگا اس لڑکی کو چھیڑے گا جو صحیح کپڑے نہیں پہنی ہے، جو ویسٹرن کپڑے پہنی ہے، جو چھوٹے کپڑے پہنی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. O Prophet, tell your wives and your daughters and the believing women that when they go abroad to put on the cloak so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب عورت باہر جاتی ہے تو وہ کلوک پہننا چاہیے، وہ جلباب پہننا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ بہت سے عورت جب باہر جاتے ہیں تو وہ حجاب، وہ جلباب نہیں پہنتے ہیں، جسے عبایا کہتے ہیں، جسے برقع کہتے ہیں. بہت ضروری ہے یہ پہننا عورت کے لیے، اور یہ حجاب میں آتا ہے. بہت سے لوگ، بہت سے عورت افسوس کی بات یہ ہے کہ سوچتے ہیں کہ صرف سر ڈھانکنے سے حجاب ہو جاتا ہے. یہ کمپلیٹ حجاب یہی نہیں ہے، یہ پورا حجاب نہیں ہے. پورا حجاب ہے کیا آپ لوز کپڑے پہنے، اور جب آپ باہر گھر سے نکلتے ہیں تو آپ جلباب، آپ ایک آؤٹر گارمنٹ، آپ برقع پہنیے. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے ہمارے بہنیں صحیح حجاب نہیں کر رہے ہیں. تو میری گزارش ہے، کیا آپ حجاب کریے قرآن اور صحیح حدیث کے متعلق. جب آپ باہر نکلتے ہیں تو جلباب پہنیے، عبایا پہنیے، یہ برقع پہنیے، جو بہت ضروری ہے. تو اگر آپ اسلام کو فالو کریں گے معاشرے میں تو معاشرے میں امن ہوگا اور کرائم ریٹ گر جائے گا. Islam, besides teaching good, it shows you a practical way how to achieve that state of goodness. اسلام صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ اچھے اعمال کرو اور برائی مت کرو، لیکن معاشرے میں آپ کو ایک سلیوشن دکھاتا ہے کس طریقے سے آپ اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ کرائم ریٹ کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ اسلام کے تعلیم کو فالو کریں گے. اگر آپ اسلام کو فالو کریں گے تو معاشرے میں جو کرائم ہے، جو چوری ہے، جو بلاತ್ಕಾری ہے، یہ سب بہت کم ہو جائیں گے. اور ہم ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتے ہیں کیا بلاತ್کار، چوری بہت بڑھ گئی ہے. اگر آپ اسلامی شریعہ نافذ کریں گے تو یہ سب جو برے کام دنیا میں ہو رہی ہے وہ کم ہو جائیں گے. جو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کا مطلب ہوتا ہے جو شخص گاڈ کی محبت کرتا ہے، جو شخص خدا کی محبت کرتا ہے. جو مینز اے پرسن ہو لوز گاڈ. اس تعریف یا اس ڈیفینیشن کے حساب سے میں جو ہوں. لیکن اگر آپ کہیں گے کیا جو ایک انسان ہے جو تالمودک اور دوسری مذہبی کتاب کو فالو کرتا ہے اور
کوئی اور چیز نہیں فالو کرتا ہے تو میں جو نہیں ہوں اس تعریف کے مطابق. کرسچن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ Christian is a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. So by this definition, I am a Christian because I follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. Christian کا مطلب ہوتا ہے جو انسان عیسیٰ علیہ السلام کے ٹیچنگز کو فالو کرتا ہے. تو اس ڈیفینیشن کے حساب سے میں کرسچن ہوں. But if you say that Christian is a person who worships Jesus Christ, peace be upon him, then I am not a Christian. اگر آپ یہ کہتے ہیں یا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا کرسچن وہ شخص ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے تو میں کرسچن نہیں ہوں. So the definition of Jew is a person who loves Almighty God. So by this definition I am a Jew. But if you say that a Jew is a person who follows the Talmudic and other scriptures and does not follow anything else, then I am not a Jew. What is the definition of the word Hindu? Hindu کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ Hindu, it refers to a geographical definition, to the people living in the valley of Indus, in the Indian subcontinent. And when you happen to go to Saudi Arabia, the Arabs, they say, hey Hindi, this is a Hindi, meaning he's from India. Hindu کا definition geographically مطلب ہوتا ہے جو انسان انڈس ویلی میں رہتا ہے، انڈین سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، انڈس ویلی میں. تو اس ڈیفینیشن کے حساب سے جغرافکلی آئی ایم اے ہندو. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہندو ایک شخص ہے جو بت پرستی کرتا ہے تو میں ہندو نہیں ہوں. What is the definition of Muslim? Islam comes from the root word salam, which means peace. It is also derived from the Arabic word silm, which means to submit your will to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Thus Islam means peace acquired by submitting your will to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Islam comes from the root word salam, which means peace. Islam is lafz se aata hai salam, jiska matlab hota hai amn. It is also derived from the Arabic word silm, which means to submit your will to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And anyone who submits his will to the will of Allah subhanahu wa ta'ala, he is called as a Muslim. And there were several prophets, several messengers, काफी पैगंबर भेजे गए इंसानियत के लिए ताकि अल्लाह का पैगाम इंसान तक पहुंचे. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ and there is not a nation to whom we have not sent a warner or a guide. کوئی بھی ایسی نیشن نہیں ہے، کوئی بھی لوگ ایسے نہیں ہے نیشن جس کو اللہ نے پیغمبر نہیں بھیجا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ and to every nation we have sent a messenger. ہر ایک نیشن کو، ہر لوگ کو ہم نے ایک پیغمبر بھیجا ہے. نام سے 25 پیغمبر کا ذکر ہے قرآن مجید میں اور اوتھینٹک احادیث میں اور قرآن مجید میں. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام سے 25 پیغمبر کا ذکر ہے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں. لیکن اس کے علاوہ بھی پیغمبر تھے، نبی تھے، پروفٹس تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. اور لیکن سب پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو بھیجے گئے وہ صرف ان لوگوں کے لیے بھیجے گئے. They were only sent for a particular people and for a particular time period. وہ بھیجے گئے صرف ایک قوم کے لیے اور ایک خصوصی وقت کے لیے. لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے، وہ صرف مسلمان کے لیے نہیں بھیجے گئے،
لیکن وہ سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 سورہ نمبر 21 سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, as a mercy to all the creatures, as a mercy to the whole of humanity. کیا ہم نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین جیسا بھیجا گیا ہے؟ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو رحمت کی طرح کے بھیجا گئے. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ, and for each period we have sent a book. ہر زمانے کے لیے ہم نے ایک کتاب بھیجا ہے. نام سے 4 کتابوں کا ذکر ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ یہ وحی تھا جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. زبور وہ وحی تھا جو پیغمبر داؤد علیہ السلام کو دیا گیا. انجیل وہ وحی تھا جو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. اور قرآن مجید اللہ کا آخری پیغام ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہے, اور یہ کئی بار اس کا ذکر ہے. قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے, صرف عرب کے لیے نہیں ہے یا صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے, لیکن ساری انسانیت کے لیے ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الابراہیم سورہ نمبر 14 سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں, سورۃ الابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 152 میں, سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں, اور سورۃ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں. کیا قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے بھیجا گیا, صرف عرب کے لیے نہیں یا صرف مسلمان کے لیے نہیں, لیکن ساری انسانیت کے لیے قرآن مجید بھیجا گیا. میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا قرآن مجید کے آیت سے, سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125, ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. Invite to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preachings, and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious. کیا سب کو اللہ کی طرف بلائیے. Invite all to the way of thy Lord with wisdom, حکمت کے ساتھ, and beautiful preachings, اور اچھے طریقے سے. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور ان سے جب جدال کر رہے ہیں, when you're arguing with them, جب آپ ان کے ساتھ جدال کر رہے ہیں تو وجادلہم باللتی احسن, احسن طریقے سے, بہترین طریقے سے کریے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.